बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आसिफ खान अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स कनाडा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करेंगे और तीनों का ताल्लुक कनाडा फेडरल और सूबे के हवाले से और शहर के हवाले से। तो बुनियादी तौर पे कनाडा में रहते हुए हमारी ज़िंदगी किस तरह से गुज़र रही है और लिबरल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ टैक्सेस हमारी लाइफ पर किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं, ये बुनियादी चीज़ है। और लिबरल और कंज़र्वेटिव पार्टी और एनडीपी के दरमियान मुख्तलिफ सियासी नकात पर रस्साकशी और फिर उस हवाले से आवाम पर क्या असरात पड़ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। अब बुनियादी तौर पे आज की लाइफ में, आज के दौर में 2 टैक्सेस बड़ा इम्पॉर्टेंट मनफी रोल अदा कर रहे हैं। एक तो आप टैक्स कहते हैं जिसको हम कह रहे हैं कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स प्लस मॉर्टगेज का इंटरेस्ट रेट, और इसमें ही एक और चीज़ जो फेडरल गवर्नमेंट ने, जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ने अभी चंद दिन पहले उसका ऐलान किया कि वो टेनेंट के हवाले से नई कानून साजी करने जा रहे हैं, जिसमें उनके हवाले से कुछ इक़दामात और इसी तरह लैंडलॉर्ड के हवाले से कुछ इक़दामात किए जाएंगे। बुनियादी तौर पे इंटरेस्ट रेट और कार्बन टैक्स, इन दोनों का ताल्लुक हर कनेडियन, हर चाहे वो रेजिडेंट है, वर्क परमिट पे है, सिटीज़न है, उसकी लाइफ पर इसका बराह रास्त असर पड़ता है। अब आप अगर गौर करें, कार्बन टैक्स की शरह में 1 अप्रैल 2024 से और इजाफा किया जा रहा है, और उसके ऊपर एनडीपी अपनी जगह पे थोड़ा सा कम अंदाज में, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पियर पोलिवर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और वो बार बार बता रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी जीना मुहाल है, लोगों की ज़रूरियात पूरी करना मुहाल है, लोगों के हालात, लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है उस पर हकीकत में अब मनफी असरात पड़ रहे हैं। उस मनफी असरात की वजह से बहुत सारे लोग हर साल हज़ारों की तादाद में बग़ैर सिटीज़नशिप लिए हुए कनाडा की सुकूनत तर्क करके अपने अपने बैक होम चला जा रहे हैं या किसी और मुल्क जा रहे हैं। पहले तो एक और ट्रेंड था कि पहले लोग आते थे, बड़े सब्र से यहाँ क़याम करते थे, और फिर 4, 5, 6 साल के बाद सिटीज़नशिप लेकर, पासपोर्ट लेकर फिर कहीं और मुंतकिल हो जाते थे। लेकिन अब लोग पासपोर्ट, सिटीज़नशिप लेने का भी इंतज़ार नहीं कर रहे और उससे पहले ही सुख का सांस लेने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। अब आप सोचें ज़रा, कार्बन टैक्स, मुझे एक समझ नहीं लगती कि जब जस्टिन ट्रूडो साहब ये कह रहे हैं कि हम 10 फैमिलीज़ में से 8 फैमिलीज़ को वापस दे रहे हैं पैसे, तो आप सोचिए ज़रा, कॉमन सेंस की बात है। तो फिर ये जो 2 फैमिलीज़ के लिए जो वो पैसे रख रहे हैं अपने पास, उतनी बड़ी मिकदार में कार्बन टैक्स वसूल करने की ज़रूरत क्या है जब आप वापस कर रहे हैं? यानी कि आप ये कह रहे हैं पहले आप तकलीफ़ दे रहे हैं लोगों को, तकलीफ़ दे के फिर उनको थोड़ी सी राहत दे रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आपको याद होगा, कोविड के टाइम में 2000 पर पर्सन पर मंथ 1 साल तक पैसे दिए गए, लेकिन उन पैसे देने के असरात पॉलिटिकली तौर पर नहीं पड़े, क्योंकि उसके दरमियान में इलेक्शन हुआ। तो जो जस्टिन ट्रूडो साहब की ख्वाहिश थी कि वो अक्सरियती गवर्नमेंट बना लेंगे इतने पैसे या लोगों को ये इतनी सहूलतें देने के बाद, लेकिन उसके असरात क्या हुए? लोगों ने फिर भी वोट ना दिया और फिर भी अक्सरियती गवर्नमेंट नहीं बनी, बल्कि
اقلیتی گورنمنٹ بنی اور NDP سے سہارا لینا پڑا. اب بار بار کاربن ٹیکس پر اور دیگر ایشوز پر کنزرویٹو پارٹی نو کانفیڈنس عدم اعتماد کا ووٹ کے لیے ڈالتی ہے، جس پر ابھی جو ریسنٹلی ہوا جس میں کیوبیک بلاک اور NDP نے لبرل کا ساتھ دیا. میں سمجھتا ہوں یہ کاربن ٹیکس اور پھر پلس انٹرسٹ ریٹ، ان دونوں چیزوں نے ملا کر لوگوں کی زندگی کو اور زیادہ سے زیادہ مشکل کر دیا ہے. اور میں اس میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام کا جو میں آخری اس پہلے سیگمنٹ میں آخری حصہ جو میں تمام اپنے ویورز سے ان لوگوں سے التماس کروں گا کہ آپ سیاست سے لا تعلق نہ رہیں. اگر گورنمنٹ کوئی بھی آپ کی زندگی پر اثر ڈالتی ہے تو آپ اس میں آواز بلند کریں. اب بنیادی طور پر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ گروسری اپنی مرضی کی گروسری خرید سکیں، اپنی مرضی کے کپڑے خرید سکیں، اپنی مرضی کے جوتے خرید سکیں، اپنی مرضی کی سیاحت کہیں اور گھومنے پھرنے کے لیے جا سکیں، ووکیشن آپ اپنے کر سکیں. آپ کی زندگی آئسولیٹ محدود کرتے 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 آپ کو محدود کیا جا رہا ہے کہ آپ ایک گھر میں اور گھر سے کام تک محدود رہیں. اس سے زیادہ آپ کی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پہ آپ کو سوچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس بھی صوبے میں رہتے ہوں، کیونکہ ہر صوبے کے اندر بھی ایک پروونشل پارٹی موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے اکثر صوبائی حکومتیں جو صوبائی پریمیئرز ہیں وہ اس کاربن ٹیکس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور یہ ایک بڑی پازیٹو بات ہے کہ جب عوام لوگ آپ ووٹرز اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو پریمیئر، پروونشل اور فیڈرل جو پولیٹیشنز ہیں وہ ضرور سنتے ہیں اور پھر اس پر سوچ بچار کرتے ہیں، اور آپ کے زندگی کو مشکل بنانے کے لیے جو بھی ٹیکسز لگائے جاتے ہیں وہ ان کو واپس بھی کیا جا سکتا ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاربن ٹیکس اور انٹرسٹ ریٹ، ان میں لازمی کٹوتی ہونی چاہیے، کمی آنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کی زندگیاں بہتر سے بہتر اور آرامدہ گزریں. اور اس کے لیے آپ کو آواز اپنی بلند کرنا پڑے گی. اور اسی الفاظ کے ساتھ میں اپنا پہلا سیگمنٹ کو ختم کرتا ہوں، اور پروگرام میں اگلے حصے میں حاضر ہوتے ہیں آصف خان کے ساتھ، کرنٹ افیئرز کینیڈا. Do you find yourself confused when shopping for halal food? The Islamic Food and Nutrition Council of Canada has been helping manufacturers of halal products and halal consumers globally for decades. Our IFANG symbol assures that the product you are buying is truly halal. So don't get confused. Learn more about halal ingredients by visiting www.ifancc.org. جی دوستو ناظرین، آصف خان اپنے پروگرام کرنٹ افیئرز کے دوسرے سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے مسیساگا، سٹی آف مسیساگا کے میئرل الیکشن. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جون میں میئر کے الیکشن ہوں گے، اور 4 سے 5 کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن 2 میجر کینڈیڈیٹس ہیں جن میں کیرولین پیرش اور دپیکا دمرالا. بنیادی طور پہ اس سے پہلے بھی پروگرام میں نے اس حوالے سے بات کی تھی، لیکن اس میں میں نے کینڈیڈیٹس اور الیکشن کے حوالے سے بات کی تھی. لیکن آج کے پروگرام میں میری کوشش ہوگی کہ ایز اے سٹیزن، ایز اے ریزیڈنٹ آف مسیساگا، آپ کا کیا رول بنتا ہے، ووٹ کاسٹ کرنا کیوں ضروری ہے، اور کس امیدوار کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے، یہ فیصلہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. یہ اس کے حوالے سے میں اگر ایک تھوڑا سا جو پاکستانی کمیونٹی، پاکستانی دوست اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک مثال دینا چاہوں گا. 8 فروری 2024 کے الیکشن، پاکستان کی تاریخ کے منفرد الیکشن، جس میں عمران خان کے امیدوار بغیر پیسے، بغیر کمپین اور بغیر کسی مطلب کینڈیڈیٹ کی موٹیویشن، ایز اے ہول عمران خان کی موٹیویشن اور چیز، لیکن جو لوکل کینڈیڈیٹ تھا اس حلقے کا،
اس کی موٹیویشن کے بغیر اپنا اہم کردار ادا کیا، جس کا انتظار 75 سال سے لوگ اور پوری دنیا کے اور پاکستان کے لوگ کر رہے تھے کہ لوگ اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کریں اور تبدیلی لے کے آئیں، جو تبدیلی وہ چاہتے ہیں۔ اور وہ ایسا ہی ہوا۔ لوگ بغیر ٹرانسپورٹ کے، بغیر کسی کینڈیڈیٹ کی رشوت کے، بغیر بریانی کے، بغیر قورمہ کے، بغیر نقد پیسوں کے، بغیر موٹر سائیکل کے لالچ کے، لوگوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور اس ووٹ کاسٹ کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ طاقتور والوں نے، مالکوں نے وہ نتیجہ تبدیل کر دیا، لیکن نتیجہ لوگوں نے دیا۔ اب اسی پس منظر میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ مسیساگا کے اندر ایک بڑا ہی المیہ اور مشکل ہے کہ مہنگی لائف ہونے کی وجہ سے پچھلے 4-6 سال میں آبادی کم ہوئی ہے۔ اب جو لوگ یہاں سے گئے مشکل زندگی سے بھاگ کر جان چھڑوا لی، لیکن جو ابھی رہ رہے ہیں وہ ان کی بہت ساری مجبوریاں ہوں گی، وہ نہیں جا سکتے۔ ان کے گھر ہیں، مارٹگیجز ہیں، سکولز ہیں بچوں کے، جابز ہیں، دیگر بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کی پاؤں کی زنجیر ہیں، وہ نہیں جا سکتے۔ اب جو لوگ ریزیڈنٹ آف مسیساگا ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے لیے بہتر زندگی، آسان زندگی، مہنگائی سے جان چھٹکارا اور کم وسائل میں زندگی گزارنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں۔ اب وہ اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ اپنا حصہ میئر الیکشن میں ڈالنا ان کا بہت ضروری ہے، کیونکہ سٹی کا جو میئر ہے وہ اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس ساری زندگی کو بہتر اور مشکل بنانے میں۔ اب اگر جب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ کا رول ہے، تو پھر آپ کا پہلا رول ہے کہ آپ نے اپنے مرضی کا، اپنے فائدے کا کینڈیڈیٹ کی سلیکشن کرنی ہے۔ وہ سلیکشن آپ نے کیسے کرنی ہے؟ بنیادی طور پہ آپ نے اس کا پورٹ فولیو، اس کا بیک ٹریک ریکرڈ، اس کی کارکردگی، اس کے بارے میں جاننا ہے، اس کے فنکشن میں جانا ہے، اس سے سوال کرنا ہے، اس کی باتوں کو، تقریر کو سننا ہے۔ اگر وہ سادی سی بات کرے کہ جناب میں ریچیبل ہوں، میں ہر کام کروں گی، آپ سے ملوں گا، آسانی سے ملوں گی، یہ ان لفظوں پہ آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو آپ نے ان سے اسپیسیفک سوال کرنا ہے کہ آپ اپنی پچھلی کارکردگی تفصیل سے ہمیں بتائیں۔ جب وہ بتائیں تو پھر آپ اس پر اپنی ریسرچ کریں۔ جب آپ ریسرچ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو پھر آپ کو ایک اور اگلی بات کرنی ہے، اور وہ یہ ان سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کا مستقبل کا پلان کیا ہے، اور مستقبل کا پلان سالڈ تفصیل کے ساتھ رہائش، تعلیم، ٹرانسپورٹ، ہیلتھ، انفراسٹرکچر، ان تمام پہلوؤں پر الگ الگ سوال کر کے پوچھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ رول ادا نہ کیا تو یقین مانیں پھر آپ ایک اور نئے عذاب میں پھنس جائیں گے۔ ایک غلط امیدوار کی سلیکشن ہوگی، قابلیت نہ ہونے والا، قابل نہ ہو، جو ذمہ داری نہ اٹھا سکے، آپ صرف ان الفاظ پہ کہ جی میں ریچیبل ہوں، آپ جب بھی آئیں گے میرے آفس میں، ان الفاظ سے آپ نے کبھی کسی کو ووٹ نہیں دینا جب تک کہ وہ اپنی پوری کارکردگی پہلے والی آپ کے سامنے نہ رکھے، اور پھر آپ کے سامنے اپنا پلان نہ رکھے کہ میں نے مسیساگا میں افورڈیبل سستی ہاؤسنگ کیسے پرووائڈ کرنی ہے، بہتر ایجوکیشن بچوں کے لیے کیسے پرووائڈ کروانی ہے، بہتر سہولتیں ہیلتھ کے حوالے سے کیسے پرووائڈ کرنی ہے، ڈاکٹرز کی کمی کو کیسے پورا کرنا ہے، ٹرانسپورٹیشن کی کمی کو اگر کہیں ہے تو کیسے پورا کرنا ہے، اور انفراسٹرکچر کی کمی کو کیسے پورا کرنا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے، اور پھر آخر میں آپ کا رول بنتا ہے، اور وہ رول کیا ہے؟ وہ رول ہے آپ نے بر وقت اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے سستی کی، آپ نے ووٹ کاسٹ نہ کیا، تو پھر اس ساری مشکلات کا جو لائف میں آگے آئیں گی آپ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ تو آج کے اس پروگرام میں
میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے اور قابل کینڈیڈیٹ کا سلیکشن کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ووٹ بھی ڈالنا ہے۔ اگر آپ نے ووٹ نہ ڈالا تو آپ آنے والے دور میں جب اس شہر میں اگر کچھ بھی غلط ہوگا، کچھ بھی مشکلات ہوں گی، جابز میں مشکلات ہوں گی، ہیلتھ کی سہولتوں میں مشکلات ہوں گی، بچوں کی ایجوکیشن کی سہولت میں مشکلات ہوں گی، تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور پھر ذمہ داری کا جواب ضمیر سے دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے انہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ اپنی ذمہ داری بھرپور انداز میں ادا کریں گے، آصف خان میں اپنا اس سیگمنٹ میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں، اور اگلے سیگمنٹ میں کچھ دیر کے بعد، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں آصف خان کرنٹ افیئرز کینیڈا کے ساتھ۔ دنیا تجھے کھاتے میں دنیا تجھے کھاتے میں پیار تیرا رکھا میں چوری 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 ہوئے میں چوری چوری تیرے نال لالیاں کھاوے چوری چوری تیرے نال لالیاں کھاوے میں چوری چوری تیرے نال لالیاں کھاوے میں چوری چوری چوری۔ جی دوستو، آصف خان کرنٹ افیئرز کینیڈا کے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہے، اور اس آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے 2025 میں آنے والے فیڈرل الیکشن۔ اچھا، ایک جنرل میں نے بات پہلے کر دی تھی، لیکن میں اب تھوڑا سا اسپیسیفک کمیونٹیز کے حوالے سے اور ایک رائڈنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ کمیونٹیز کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ہر کمیونٹی کو اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کرنی چاہیے۔ آپ لبرل سوچ کے لوگ ہیں، حامل ہیں، آپ کنزرویٹو ہیں، آپ این ڈی پی ہیں، آپ گرین پارٹی ہیں، آپ کا پولیٹیکل رول بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دونوں تینوں چاروں فیڈرل پارٹیز کے پروگرامز، پلانز، اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ہمارے اب کیونکہ میں مسیساگا اپنے ویسٹ کی طرف رہتا ہوں، ایرن مل ہماری رائڈنگ ہے، اور وہاں پر ظاہر ہے لبرل کی ایم پی ہیں اقرا خالد، وہ تو ان کو تو ٹکٹ وہی نامینیشن ہونی ہے، لیکن دوسری طرف این ڈی پی کی نامینیشن اور کنزرویٹو پارٹی کی نامینیشن۔ تو این ڈی پی کے حوالے سے تو لوگ ابھی کوئی ایکٹیو نظر نہیں آتے، لیکن کنزرویٹو پارٹی کے حوالے سے لوگ کافی کینڈیڈیٹس سامنے ہیں۔ اب اس میں جو میجر 4 کینڈیڈیٹ ہیں جن کی ایکٹیویٹیز کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے، اس میں کامران ملک صاحب، سلمان طارق، اینڈریو فہمی اور ہارون اورکزئی۔ اب بنیادی طور پر اگر آپ اس ایرن مل رائڈنگ کے پچھلے 2 الیکشنز کا جائزہ لیں تو پہلے ایک عربک کینڈیڈیٹ تھا کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے، اور اس کینڈیڈیٹ کی قابلیت پر اب تو ہم بات کر سکتے ہیں، اس میں ایک مطلب ہے قابلیت، انرجی اور انتھک محنت، ان چیزوں کی تھوڑی سی کمی تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں جیت سکے۔ ان کا ایک ایتھنک گروپ سے، ایک ایتھنک کمیونٹی سے ان کا ایک تعلق تھا۔ پھر کنزرویٹو پارٹی نے ایک اور کمیونٹی، ساؤتھ ایشین کے حوالے سے ایک کینڈیڈیٹ کا چناؤ کیا، اور اس کی صلاحیتوں پر بھی میرے بہت سارے سوالات تھے، جس کی وجہ سے وہ جو زیادہ انتھوزیازم، اپروچیبل، پلاننگ سے محروم، ایکٹیو اور جو نیٹ ورکنگ، اس طرح کی چیزوں میں بہت ساری کمزوریوں کی وجہ سے وہ کینڈیڈیٹ بھی ہار گیا،
اور اقرا خالد جیت گئی. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہنے کا کہ اقرا خالد کو ہارنا چاہیے تھا. میں کینڈیڈیٹس جو پارٹی اپنا میدان میں اتارتی ہے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو بنیادی طور پہ اگر ایز اے پاکستانی کمیونٹی کے آئیڈیل سچویشن تو میں یہی کہوں گا کہ پیل ریجن میں ہر رائڈنگ میں پاکستانی کینڈیڈیٹ ہر پارٹی سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس ایک ضمنی الیکشن جو ہے اس کو چھوڑ دیں تو برمپٹن میں آپ دیکھیں تقریباً تینوں پارٹیز کے تمام رائڈنگز میں ایک کمیونٹی کے لوگ امیدوار تھے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ ذرا غور کریں گے کہ این ڈی پی کا بھی اسی کمیونٹی سے امیدوار, لبرل کا بھی اسی کمیونٹی سے امیدوار, کنزرویٹو کا بھی اسی کمیونٹی سے امیدوار. اب اس کا کیا ہوا کہ اس کمیونٹیز کے لوگوں کے لیے, ووٹرز کے لیے ہر حالت میں وین وین کا مطلب ہے سچویشن. کوئی بھی جیتے گا اسی کمیونٹی سے. ٹھیک ہے. تو یہ رول تب بنتا ہے کسی بھی کمیونٹی کا جب اس کمیونٹی کے لوگ ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ایرن میل کے ریزیڈنٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میری یہ خواہش ہوگی, نیچرل خواہش ہے کہ میری کمیونٹی کا امیدوار ہو. تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو 4 کینڈیڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے جو ابھی سچویشن نظر آ رہی ہے, آنے والے وقت کا مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے اینڈریو بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے, بہت زیادہ کام کرے, سلمان طارق صاحب بہت زیادہ آپ فرنٹ پہ آ کے کام کریں اور ممبرشپ کریں, اور اسی طرح ہارون اورکزئی. لیکن اس وقت جو سچویشن جو ہمیں گراؤنڈ پر ریالٹی میں نظر آ رہی ہے, کامران ملک صاحب روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ مل بھی رہے ہیں, میٹنگز بھی کر رہے ہیں, ممبرشپ بھی کر رہے ہیں, لوگوں کی نیٹ ورکنگ بھی کر رہے ہیں, اور اپنی پورٹ فولیو کو بھی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ میں یہ قابلیت ہے, یہ میرا پولیٹیکل ٹریک ریکارڈ ہے, اور یہ میں آگے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں ایز اے ایرن میل کینڈیڈیٹ کے حوالے سے ہم جو ایرن میل کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ہمارا بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے. وہی جو میں نے پچھلے سیگمنٹ میں سٹی آف مسیساگا کے میئر الیکشن کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ خود آگے بڑھ کے ان کینڈیڈیٹ کے انویٹیشن پر, یا نہیں بھی ہے تو آپ خود ان سے ملیں اور ان کے بارے میں جانیں, ان کا پروگرام سنیں, ان کے پلاننگ کے بارے میں بات کریں, اور ممبرشپ لیں. اور ممبرشپ لے کر جب ووٹ کاسٹ ہو, نامینیشن کا ٹائم آئے, اس میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں. اس میں ایک بات میں ضرور کنزرویٹو پارٹی کے ویکنس کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ کنزرویٹو پارٹی مختلف شہروں میں اپنے مختلف امیدوار اپوائنٹ کر رہی ہے. جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو آپ پارٹی کی ایکٹیویٹیز کو فریز کر دیتے ہیں, وہ اس میں ایکٹیویٹیز میں جان نہیں ہوتی, کیونکہ بنیادی طور پر جب نامینیشن کا الیکشن ہوتا ہے 3 4 5 6 جتنے بھی امیدوار ہوتے ہیں وہ سب کے سب ممبرشپ کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, کنزرویٹو پارٹی کا تعارف کرواتے ہیں, لیڈرشپ کا تعارف کرواتے ہیں, اور پھر لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں ممبرشپ لیں اور پھر ووٹ کاسٹ کریں. تو یہ پورا پروسیس ہے جس میں ہزاروں لوگوں کو انوالومنٹ کے ذریعے سے موٹیویٹ کیا جاتا ہے. تو جب آپ اپوائنٹمنٹ کریں گے تو یہ موٹیویشن ایکٹیویشن نہیں ہوگی جس سے پولیٹیکل پارٹی کے وجود میں اثر پڑتا ہے, اس کی موجودگی پہ اثر پڑتا ہے, اور لوگوں سے رابطے پہ اثر پڑتا ہے, اور وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, میری یہ سجیشن ہے, جو بھی اگر دوست ہماری کنزرویٹو پارٹی کے لوگ ہیں ان سے, کہ آپ کوشش کریں کہ جو باقی حلقے بچ گئے ہیں وہاں پر اپوائنٹمنٹ کی بجائے نامینیشن ہو. جیسے ایرن میل ہے, یہاں پر نامینیشن ہوگی تو پارٹی بھی ایکٹیویٹ ہوگی اور امیدواروں کی قابلیت بھی نظر آئے گی. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے پروگرام کرنٹ افیئرز کینیڈا کا اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. آصف خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.